अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बक़रा की 124 से शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतमहुन्ना। हज़रत इब्राहीम के मुतालिक बताया गया है कि किस तरीक़े से उनके कबीले हैं और कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के बारे में, कि हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र है कि इनकी नस्ल बनी इस्माइल की दो शाखें थीं, बनी इसराइल की, एक बनी इस्माइल और एक बनी इसराइल। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जो थीं हज़रत हाजरा, उनसे हज़रत इस्माइल, और दूसरी ज़ौजा जो थीं सारा, उनसे हज़रत इसहाक़ पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ के बेटे जो थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। उनके 12 बेटे थे, जिनके इसराइल यहूदा एक बेटा था, उससे यहूदियों की नस्ल पैदा हुई और आगे चली। और बनी इस्माइल यानी कि हज़रत इस्माइल की औलाद में से जो नस्ल पैदा हुई, उसकी शाख में से नबुवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तो ये था 1400 साल का क़स्सा। और आगे जो है हज़रत ईसा, हज़रत याया, ये सारे जो हैं वो हज़रत मूसा की से शुरू होकर आए थे, उनकी नस्ल से आए थे। और बनी इसराइल का ताबूत का तारा टूटा कैसे, जब हज़रत इब्राहीम की नस्ल से तीसरी अहलिया थी क़तूरा हज़रत इब्राहीम की, वो बनी मदीन से थी, वहाँ हज़रत शुएब की पैदाइश हुई और हज़रत शुएब हज़रत इब्राहीम की ही नस्ल में से आगे नज़र आए, मतलब इसमें मौजूद हैं सारी नस्ल इस तरह से। खैर, बात यहाँ पर ये हो रही थी कि आयत नंबर 124 शुरू करते, वइज़ब तला इब्राहीम रब्बहू बी कलिमातिन। और ज़रा याद करो, जब इब्राहीम को आज़माया गया उनके रब ने बहुत सी बातों में से, तो उन सबको पूरा कर दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जितनी आज़माइश दी गई है, और इससे पहले जो नबी हैं उनको इतनी आज़माइश नहीं गई। जैसे कि कुर्बानी, उनके बेटे की कुर्बानी मांगी गई, उनकी बचपन से उनको जलाने यानी कि देग में जो नमरूद ने डाल दिया था वो अल्लाह के हुक्म से बंद हुई। इसके बाद औलाद उनको इतनी बुढ़ापे में मिली। इसके बाद ये तमाम चीज़ें जिस चीज़ की भी, और उसके बाद जब औलाद इतने बुढ़ापे में मिली, उसको कहा गया छोड़ आओ, वो छोड़ के आ गए, वही जो मक्का बाद में आबाद हुआ। इस तरह की तमाम आजमाइशों पे वो पूरे उतरे, इसीलिए अल्लाह ने उनका खलीलुल्लाह का भी खिताब दिया। आगे हम पढ़ते हैं, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। तब फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब मैं तुम्हें नूह इंसानी का इमाम बनाने वाला हूँ। ज़ाहिर आजमाइश के बग़ैर अल्लाह ताला किसी को कुछ भी नहीं देते। जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं उनकी बहुत आजमाइशें होती हैं, और सबकी मुख्तलिफ़ तरीके से होती हैं। किसी को बीमारी में, किसी को पैसा लेके, यानी कि अल्लाह ताला उसको थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक कर देते हैं। किसी को औलाद से आजमाइश होती है, हर शख्स की आजमाइश होती है। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, उन्होंने कहा वो मेरी औलाद में से भी, यानी मेरी नस्ल के बारे में भी ये वायदा है या नहीं। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जब उनको कहा कि हम तो तुम्हें इमाम बना रहे हैं, फ़ौरन उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, साथ में फ़ौरन कह दिया क्या मेरी नस्ल से भी। आगे कह रहे हैं, क़ाला ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, फरमाया मेरा ये अहद ज़ालिमों से मुताल्लिक नहीं होगा। यानी अगर तेरी नस्ल में कोई गलत लोग हैं, ज़ालिम हैं, तो मैं उनको इस पे पूरा नहीं उतरने दूंगा, इमाम नहीं बनाऊंगा, और ना उनको वो मिलेगा। लेकिन देखिए, हज़रत इब्राहीम की नस्ल से, हज़रत इस्माइल की नस्ल से कितने लोग निकले। आयत नंबर 125, व इज़ जाअलनल बैता, और याद करो जब हमने उस घर बैतुल्लाह को करार दिया, दे दिया लोगों के लिए इज्तिमा और ज़ियारत की जगह, और उसे अमन का घर करार दे दिया। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, जब अल्लाह ताला ने ये घर, अल्लाह ताला को घर की ज़रूरत नहीं है कि लोग आएँ, घूमें फिरें और तवाफ़ करके चले जाएँ। अल्लाह ताला की तो, अल्लाह चाहे तो कहीं भी कुछ करवा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्तिमा के लिए, मुसलमानों को एक जगह यकजा इकट्ठा करने के लिए एक अमन की जगह बनाई अल्लाह ताला ने। और इस घर को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़िम्मेदारी दी? हज़रत इब्राहीम की। और उस वक़्त हज़रत इस्माइल छोटे थे जब उनके साथ मिलके इसकी मुरम्मत या इसकी तमाम बनाने का काम उन्होंने किया।
آگے کہہ رہے ہیں بَتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ پڑھنے کی بنا لو. جیسے کہ ابھی بھی ہم جب بھی عمرہ جاتے ہیں کرنے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے بغیر آپ کا عمرہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوتا. وہاں اپنے حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے اس کو چوما جاتا ہے، اور اس طرح ساری چیزیں وہاں سے کر کے پھر آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے بیت اللہ کے طواف کے بعد. اور ہم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ 125 کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والے کو. اب دیکھیے صفائی، اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی ہم مسلمانوں کے لیے صفائی نفس ایمان کا پکا کہہ دیا ہے کہ بغیر صفائی کے کوئی آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. ظاہری صفائی اور اندرونی صفائی، دو صفائی ہوتی ہے. ایک تو ظاہری صفائی یہی ہے کہ آپ بالکل پاک صاف رہیں، آپ کے جسم سے کوئی اسمیل نہ آئے، خاص کر گرمی کے دنوں میں جب پسینہ بہت آتا ہے. اور دوسری بات ظاہری صفائی جو چاروں طرف آپ کے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں وہاں گندگی نہ ہو. تو اللہ کے گھر میں کیوں ذرا سی بھی گندگی ہونی چاہیے؟ تو اس لیے وہ تمام جتنی بھی عبادت کی جگہ، چاہے آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کی ہر جگہ صاف ہونی چاہیے اور ہر جگہ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ بعد میں یہ گواہی دے جگہ کہ دیکھیں یہاں اس نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ. خیر، یہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں کہا ہے کہ کفر و شرک سے بچنے کے لیے یہ گھر بنایا گیا. آیت نمبر 126، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے. اب اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے مکے میں، نہ کوئی آباد ہوا ہے قبیلہ نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے. ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں آباد ہونے والی یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر جو کوئی اس میں سے ایمان لائے اور اللہ اور یوم آخر پہ. اب دیکھیے وہ جگہ جہاں نہ کوئی زرعی زمین ہے، نہ کچھ اگتا ہے، نہ کچھ، لیکن اللہ سے جب دعا کی تو آپ کو پتہ ہے مکے میں ہر جگہ سے کا پھل آتا ہے، ہر جگہ سے وافر مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں. جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا وہاں کا ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لوگ آ کے بانٹ رہے ہوتے ہیں، لینے والا نہیں ہوتا، اتنی بانٹ رہے ہوتی ہیں چیزیں. خاص کر رمضان میں تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی ہر رمضان میں اللہ کے گھر جانے کی توفیق عطا فرما اور رستے کھول دے. آگے کہہ رہے ہیں لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان دوں گا. اب ظاہر ہے جو اللہ کی ایمان سے بھاگے گا، دنیاوی زندگی کی طرف بھاگے گا، مال و متاع کی طرف بھاگے گا، اس کو تو کیوں اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نوازیں گے؟ بظاہر بھی نوازا تو نوازا، لیکن آخرت تو اس کی خراب ہو گئی. اس طرح اس کی ذریت میں سے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تیری جو اگلی نسل ہے اگر تو وہ سیدھے راستے پہ چلے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر اسے کشا کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ کسی بھی بڑے، کہتے ہیں یہ تو سید ہیں، تو سید ہیں تو کیا غلط کام کریں گے بچ جائیں گے؟ اہل بیت ہیں، غلط کام کریں گے بچ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، سب کو عذاب جھیلنا ہے اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے. وہ بیس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. ظاہر ہے جنت بہت اچھی جگہ ہے اور بہت بری جگہ آپ کو پتہ دوزخ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچائے. 127 آیت نمبر. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اور اسماعیل ہمارے گھروں کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے تو یہ دونوں باپ بیٹے کیا اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. حکم آیا، خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں یہ. سورہ آل عمران میں بھی اس کا آپ کے آئے گا آگے چل کے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ ہے، اور حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم تک کا وہ بیش 4,000 برس کے دوران یہاں کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی، صرف پتھر رکھے ہوئے تھے چاروں اطراف میں. بعد میں اس کی پہلا گھر جو تعمیر ہوا، بنانے کا پورا سٹارٹ ہوا، وہ حضرت ابراہیم ان کے بیٹے نے کیا. اور آگے چل کے اب تو دیکھیں آپ کیا سے کیا بن گیا ہے. آگے آیت نمبر میں کہہ رہے ہیں 127 کے آخر میں کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. اور 13 برس کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے اپنے والد کا ہاتھ بٹایا تھا. انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جانے والا. 128 ربنا وجعلنا مسلمین لکا،
اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی متی فرما بردار بنا۔ اب نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے بارے میں مطمئن ہو جائیں تو میری موت لازماً برحق ہوگی، اسلام پر ہوگی، تو وہ بہت بڑا جھوک ہے۔ چنانچہ رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی پناہ سے۔ اب فرما برداری کی جو دعا ہے نا وہ بار بار اس لیے مانگنی کہ بہت سارے لوگوں کی پوری زندگی اچھائی میں گزر جاتی ہے اور آخرت میں آخری ٹائم میں وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط راہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے لیے اچھی دعا مانگنی چاہیے، اپنی نسل کے لیے بھی اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا۔ ایک ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں حج کرنے کے طریقے بتا، ہمارے امت کو ٹھیک اٹھا۔ کتنی دعائیں مانگ کے گئے ہمارے نبی ہمارے لیے۔ اے پروردگار، اب دیکھیں جب یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں بھی تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں کا نام ہے۔ اے پروردگار تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے مختلف جو رسومات ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات حج کے طور طریقے جو ہیں وہ کوئی اتنے آسان نہیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے چلتے پھرتے والے ایج میں آپ نے حج کریں۔ یہ جو بڑھاپے میں حج کرنے کا سوچتے ہیں نا، یہ بہت فیصلہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمر میں حج کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس کی صحیح عبادت کر سکیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت نظر فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ ایک آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے اٹھا ایک رسول خود انہی میں سے۔ اب یہ دعا کی گئی تھی انہی میں سے، ظاہر ہے انہی کی نسل حضرت اسماعیل سے، اور جو انہیں تیری آیت پڑھ کے سنائے اور انہیں تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اچھا دیکھیے، کتاب پڑھ کر جو لکھا ہے پڑھ کر سنا دینا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کی کتاب کے ایک ایک الفاظ کو غور و فکر کرنا، اس میں حکمت کی تعلیم دینا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ مشکل عمل ہے۔ اور اس کو پاک کر دے، تزکیہ کرے، یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں، کیا وہ صحیح راہ پہ میں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، یہ بھی چیز ضروری ہے۔ انکا انت عزیز الحکیم، یقین تو ہی ہے زبردست کمال حکمت والا۔ یہاں ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ 130 آیت اب شروع کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑ تو بنی اسرائیل نے دیا، کیونکہ انہی کے سب سے زیادہ انہی کے لیے غرور و فکر کرتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کے نسل سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جو کرنے کے لیے کہا تھا آپ نے وہ تو کچھ نہیں کیا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ من سفیہ النفس، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ہی مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے سوا کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے منہ موڑا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کون منہ موڑ رہا ہے؟ ہمارے مسلمان۔ جو بنی اسرائیل نے کیا وہ ہم سب بھی کر رہے ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے ہم دونوں قوموں میں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ نبی تو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوں، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا انعمت علیہم، تو اللہ کے انعام یافتہ لوگ، ظاہر ہے نبی جتنے بھی ہیں سب انعام یافتہ لوگ ہیں، اور کچھ خاص نبی 5 اولو العزم نبی ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام نبیوں کو اس لیے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، رسول بھی ہیں یہ، کیونکہ ان کی بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، اس لیے ان کو اولو العزم انبیاء قرار دیا گیا ہے۔ آگے 131 میں کہتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی کہا اس نے اس سے کہ پروردگار کے متی ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں متی ہو گیا، اور تمام جہانوں کے پروردگار کا، یعنی جب حکم آیا، ان کو خواب دیکھا انہوں نے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں ایک شخص کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اب اس بڑھاپے میں اولاد کو اس نے اپنا ذبح کا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان کو خواب آتا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری اتنی دن کی اب 13 سال کا بچہ ہے، اس نے بھی، وہ بھی نبی تھا ظاہر ہے، اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے والد، آپ مجھے جیسا اللہ نے حکم دیا ویسے کریں، آنکھ پہ پٹی باندھیں آپ کو تاکہ کچھ ہو نہیں۔ آخر کار جب ذبح کا وقت آیا تو وہ اللہ نے مینڈا بھیج دیا،
اور ان کی صرف آزمائش تھی، وہ چیک کر رہی تھی اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ کس طرح کے اللہ نے بنایا نا ان کو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آخری دم پہ ان کی آزمائش کو پورا کیا۔ آیت نمبر 132، وَوَصَّىٰ فِيهَا بِهَا ابراہیم، اور اس کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو۔ آگے وہ نفسیت بیان ہو رہی ہے، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، یعنی اسلام۔ دین صرف اسلام ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، یہاں تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دین کا میں A to Z چیزیں ہوتی ہیں، صبح سے لے کے رات تک آپ نے کیسے کھانا ہے، آپ نے کیسے سونا ہے، آپ نے کیسے واش روم جانا ہے، کیسے آپ نے اپنی زندگی کے ایک ایک اصول بیان کیا گئے دین میں۔ اور مذہب میں صرف یہ بتا دیا کہ آپ کی عبادات چھوٹی موٹی بتا دی گئی ہیں اور رولز آف ریگولیشن، اس سے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی مذہب میں۔ اتنا فرق ہے مذہب اور دین میں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اچھا، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اللہ کا فرما بردار، اللہ کی ہر بات ماننے والا۔ تو کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ نہیں، صرف نام کے ہیں، نام رکھ لیا ہے۔ 133 133، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب پر موت۔ اب یعقوب علیہ السلام کی موت، ان کے بیٹے حضرت یوسف کے ذریعے مصر میں پہنچے تھے وہ، اور یہ واقعہ آگے ہم اپنے سورہ یوسف میں بھی بیان ہوگا کہ جو 12 بیٹے تھے، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، تو سب کے سب نے یہی کہا تیرے رب ہے، تیرے رب، جو تیرا معبود ہے وہ ہمارا معبود ہے۔ تو اس وقت بہت سکون سے ان کو جان نکلی ان کی کہ ہاں میرے سارے بیٹے ایک ہی فرما بردار امتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے ابا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ الہ واحد، وہی ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے اور سر جھکائیں گے۔ آیت نمبر 134، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے۔ یہ جماعتیں جو گزر جاتی ہیں وہ ہمارے لیے مشل راہ ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، ہم کیوں ہٹ رہے ہیں۔ لہا ما کسبت، اور اس لیے ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ اب کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا بینک بیلنس بتا رہے ہیں یہاں پر، بلکہ بتا یہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اعمال کیا کیے تھے، آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلے تھے، کیا دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کے چلے تھے یا اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا آخرت کا سوچ رہے تھے۔ یہ ہے یہاں پہ کمائی۔ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے، تم نے کیا کیا، تمہارا زندگی کا کیا اصول تھا۔ آگے 135 آیت نمبر، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جا یا نصرانی، تو ہدایت میں ہو جاؤ گے۔ اب یہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کہنے کا قول و قرار تھے، نہ ان کی کتابوں میں تھا۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی مکمل یکسو ہو کر۔ اب یہ مکمل یکسو ہو کر کہہ تو دیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصرت جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم کیا کہو گے؟ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ۔ اچھا دیکھیے، انبیاء تو آئے ہیں، لیکن انبیاء کیوں آئے ہیں؟ وہ اللہ نے بھیجے ہیں نا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ ان کو بتاؤ، اس قوم میں تم تعلیم دو، اس تعلیم نسل میں تم تعلیم دو۔ تو اب وہ تعلیم دینے والے ہیں، ہم ان کے پیچھے ان کی پیروی تو ضرور کریں گے، لیکن ان کو خدا تو نہیں مانیں گے نا، نہ ہم ان کے وہ کہہ دیں گے کہ ہاں بس ہم آپ کے ہی ماننے والے، اصل تو وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے آئے ہیں۔ وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف سے، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء کو اس کے رب کی طرف سے، اور ہم میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، مگر اب ہم کرتے ہیں نا۔ ہم یہاں پر اتنی نعتیں میں سنتی ہوں کہ تیرے لیے دنیا بنی ہے، اس شاہ مدینہ وغیرہ وغیرہ کی بھی بہت ساری شرکیہ نعتیں بنائی ہیں۔ ہمیں یہ تمام انبیاء پہ کسی قسم کا کوئی کمپیریزن، کوئی اونچ نیچ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کیا رتبہ ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی کہنے کا تک نہیں بنتا کہ یہ پہلے ہیں نمبر 1، وہ دوسرے نمبر 1، یا اس کی زیادہ اہمیت ہے، نہیں۔
اللہ کے نبی سب اچھے ہیں، اللہ کو پتہ ہے سب کے بارے میں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار بن کے رہیں، ہمارا بس یہی کام ہے۔ 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اور اے مسلمانوں کیا وہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو؟ یعنی اب دیکھیں ضد ہٹ درمی کی روش اختیار کر لی کہ کیا ہم بھی اپنے سارے مال و اسباب لٹا دیں، دے دیں، کیا کریں؟ فقط تہدو، اور تب وہ ہدایت پر ہوں گے اور وہ پیٹ موڑ لیں گے۔ تو پھر وہی ضد پر ہیں اور ایمان نہیں لاتے، صرف ہٹ درمی کی اور مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اب جتنی بھی باتیں بناتے رہیں لوگ، مشرکین، وہ یہ ہیں وہ ہے، ان سیدھی راہ پہ اللہ کی طرف جانا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ آگے 138 سبقت اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کا رنگ، کاش ہم سب کو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے اختیار کر لیں۔ کاش ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ دے۔ وما احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے۔ رنگنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کلر میں چلے جائیں، رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن دنیا میں بنائے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے، اس کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ بس اللہ کی صحبت صالحین والوں کے ساتھ جوڑ لیں اپنے آپ کو، بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ بن جائیں۔ آیت نمبر 139 کل اتحاجوننا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، شریعت میں فرق ضرور ہے لیکن پیٹرن ایک ہی ہے، طور طریقہ ایک ہی ہے۔ اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے اعمال، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے اعمال، اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں توریت، زبور، انجیل میں بہت ساری چیز ان کی ہمارے سے مختلف ہے، جیسے روزے کا طریقہ، پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے وہ لوگ، پھلوں کو رکھتے تھے روزہ، ساری دن ساری رات بہت لمبا روزہ ہوتا تھا ان کا، لیکن وہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے تھے، باقی چیزیں کھا لیتے تھے۔ تو ہمارا روزہ مختلف ہے، ہماری کچھ چیزیں مختلف ہیں، لیکن اللہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، رد و بدل انہوں نے کر دیا لیکن وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آیت نمبر 140 ام تقولون ان ابراہیم، کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان سب کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ اب یہ بحث بے باعثہ بیکار ہے کہ نصرانی، یہودی، سبائی، بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اب، اور ان کی کیا کہنا، ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، ہم اس کے اوپر بھاگ رہے ہیں، مسلک کے پیچھے دیوانے وار گھوم رہے ہیں کہ حنفی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو بھی تو کھول کے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں، آپ مسلمان تو بنے کم سے کم، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کان کھول کے سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جو اس نے چھپا لی۔ اب دیکھیں یہ علماء یہود جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول وہ منتظر بھی تھے، ان کی کتابوں میں لکھا بھی گیا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی آئے گا، تو انہوں نے رد و بدل کر دیا، ان آیتوں کو ہٹا دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس میں سے جو تم کر رہے ہو۔ 141 تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے جو کمائی تم نے کی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے جو کام کر کے گئے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، ہم جو غلط کام کریں گے ہم اپنا جواب دیں گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے آپ کے والدین سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کی، لیکن آپ سے یہ اور سب بہن بھائیوں کا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا 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 نہ کیا۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو آگے بھی چل کے آتی رہیں گے۔ ہماری 141 آیت ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہم اپنی 142
آج شروع کریں گے۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، دیکھیے یہ لائیو ہے، میں نے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتی، جیسے پڑھ رہی ہوں ویسے ہی آپ کو فوراً چیزیں کر دیتی ہوں، اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ سبسکرائب کر کے لوگوں کو بتائیں تاکہ ہمارا چینل آگے بڑھ سکے اور ہمارا دورہ قرآن میں لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں۔ آمین۔